बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सदीक आप सबको मुखातिब हूँ। आज की बड़ी और अहम खबरें हैं कि कल कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश कर दिया गया, जो कि बिल तकरीबन 13 से 14 मिनट के अंदर वो बिल पास कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद कोई इतना तेज़ी के साथ 3 सेकंड के अंदर वो बिल पास किया गया, और जिसको कंप्लीट करने का प्रोसेस है, जो उसको मंजूर करने का प्रोसेस है, वो 15-16 मिनट के अंदर उसको पास करा गया। इतना तेज़ी के साथ इतनी तेज़ी के साथ कौन सा बिल का पहले कभी पास हुआ इतनी तेज़ी के साथ? कभी भी पहला कभी आपने ये धड़ाधड़ दे के आईनी तरमीम के बाद ये धड़ाधड़ फिर तरमीम करते जा रहे हैं, फिर कौमी असम्बली के अंदर कोई चीज़ बिल पास कराई जा रहे हैं और क्या कुछ नहीं करा। उस तरमीम के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता दूँ। इस तरमीम के बाद जो आर्मी एक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल कर दी गई। पहले 3 साल हुआ करती थी, अब ये 5 साल 2 साल और मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी होगा, नेवल चीफ भी होगा और एयर चीफ भी होगा। इन तीनों की जो मुद्दत है वो पहले तो होती थी 3 साल, ठीक हो गया। अब ये पहले तो एक्सटेंशन लेके भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब ये कानून बिल पास करा दिया गया है कि अब ये इनकी डायरेक्टली कितनी होगी, 5 साल इनकी मतलब वो होगी, मुद्दत होगी। जो अगर कोई आर्मी चीफ अपॉइंटेड होता है तो उसकी मुद्दत डायरेक्टली 5 साल हो जाएगी, ना कि 3 साल है। उनको एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मज़े की बात, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 9 जजेस की तादाद 9 हुआ करती थी, अब वो 12 हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहले अब इनकी 34 जो जजेस की तादाद हो गई है। ये 3 बिल कल के तारीख के अंदर पास हुए हैं, जिसमें आर्मी चीफ की तादाद उम्र जो होगी वो 5 साल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद 9 से लेकर 12 तक बढ़ा देगी। अब मामला क्या हुआ, 3 से 12 की इतनी ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि इनको वो जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ गई। बढ़ाना नहीं, इस तरह बढ़ गई कि देखें 6 जजेस ने ख़त लिखा था, जो उसको कंट्रोल भी तो करना था किसी वजह से। तरमीम तो इन्होंने कर ली, अब ये हुकूमत अपनी जो मुद्दत है वो उसको मज़ीद पूरा करने की कोशिश कर रही है, मतलब इनको टाइम गुजारने की कोशिश कर रही है। किसी ना किसी तरह ये टाइम गुजर जाए, हमारे ऊपर इतनी कड़क मुश्किलात आई हुई हैं, इसको किसी ना किसी तरह हम निकाल दें बस। ये क्या वजह है? इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई थी? इतनी पहले जजेस की तादाद 9 हुआ करती थी, अब 12 करा दी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंट्रोल करने के लिए जजेस को ओनली, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जो 34 जजों की तादाद कर देगी, इसके अंदर हुकूमती जो जजेस की तादाद है वो बढ़ा दी गई है, ताकि अगर कोई बिल पास होती या कोई ऐसी कोई चीज़ पास है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, वो उसका सपोर्ट करे, ना कि उसकी जो पहले जजेस की तादाद हुआ करती थी, जस्टिस याया अफरीदी साहब, मंसूर अली साहब, ये अगर कोई फ़ैसला दे देंगे तो उनकी मुखालफत करने वाला भी कोई होना चाहिए। अब दूसरी अहम खबर, कल एक आईनी बेंच बना दी गई है, जो कि जुडिशल कमीशन के अंदर अक्सरियत पैदा कर दी गई है, जो कि हुकूमत अपनी तादाद के जजेस को बढ़ा रही है और जजेस के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई जजेस को लगा सकती है, और जिससे आईनी बेंच भी बनेगा। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो कि तीसरे नंबर वाले थे आईनी तरमीम के बाद, अब वो बन चुके हैं पहले नंबर पे। जस्टिस मंसूर अली साहब थे, ठीक हो गया। अब याया अफरीदी साहब का इम्तिहान शुरू हो चुका है। शुरू क्यों हुआ कि अब वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, या जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, या आवाम की सपोर्ट के साथ खड़े होते हैं, किस वजह से खड़े होते हैं। अब ये चीफ जस्टिस साहब, ये इनका इम्तिहान भी शुरू होगा। आज से उनका इम्तिहान थोड़े थोड़े अरसे से शुरू हो गया। पहले तो इतना इम्तिहान के अंदर नहीं था कि जो भी चीज़ होगी। दूसरी अहम खबर, कल हसनात अली मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब ने ये खबर दी थी कि कल के दिन लड़ाई हुई है, जैसे मंसूर अली शाह साहब की, मुनीर बख्तर साहब की, और जो है वो जैसे याया अफरीदी साहब की। उन्होंने कहा था कि हम एक बेंच बनाते हैं, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीर बख्तर साहब ने कहा था कि जो केसेस को फिक्स कर देगी वो, लेकिन जैसे याया अफरीदी साहब उस कमेटी के अंदर शामिल नहीं हुए, और कल भी वो शामिल नहीं हुए थे। और इसके ऊपर आगे जाकर इसके अंदर एक अजीब खपट बढ़ गई। मतलब ये है कि सीनियर चीफ और चीफ जस्टिस खुद ये लड़ रहे हैं, तो इसके अंदर हालात कोई बुरे भी आ सकते हैं। क्या हो सकता है? इनका क्रेडिट मतीउल्लाह जान साहब को, हसनात मलिक साहब को जाता है, जो कि इन्होंने कल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। एक पिक बड़ी वायरल हो रही है, जो कि मुबारक ज़ेब के
کی ہے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے ساتھ۔ یہ وہی مبارک زیب ہے جو کہ اپنے بیٹے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کا بھائی ریحان زیب صاحب، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ اس کے بھائی نے پی ٹی آئی والوں نے ان کو وہ دیا تھا، ٹکٹ دیا تھا، اور وہ عمران خان کا نام لیتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر پہنچے تھے، اور اب یہ بک چکے ہیں اور اس کو ایک لوٹا قرار دے دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا کہ یہ پک ان کی بڑی وائرل ہو رہی ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ عطا تارڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مبارک زیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پورے ڈیٹیل کے اندر یہ لکھتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، میں آپ کو قرآن کی کچھ لائنز پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ: اور اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں کو ہی نہیں پہنچ پائے گی، بلکہ اس ظالم کے ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والوں پر بھی اس میں عذاب کے ساتھ شریک کیے جائیں گے، اور جان لو کہ یہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو ظلم پر خاموشی ہے وہ عذاب الہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کا مین خلاصہ یہی ہے بس، جو اگر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو اس سے اور کیا، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کی لاٹھی کو آ سکتی ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بہت ہی کٹھن ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ چکی ہے۔ چیف گوئرا صاحب تھے، بہت انقلابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وسائل پر قابض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے۔ آج وہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ وسائل پر قابض لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آزمائش خدا کی طرف سے آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی کا خون بیچ کے آئے، آپ اپنے بھائی کا خون بیچے اس پارلیمنٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں، جہاں قومی اسمبلی کے اندر آئے ہوئے ہیں، بھائی کا خون بیچ کے، بھائی کا کم از کم وہ لاج تو رکھ لیتے، اس کی قبر کے بھی تو لاج رکھ لیتے، کم سے کم اس کی قبر کا بھی تھوڑا بہت لحاظ ہی کر لیتے کہ میرا بھائی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں دیتا، آپ کہہ دیتے کہ میں استعفیٰ دے دیتا، وہ ایک الگ بات ہوتی تھی، کم از کم استعفیٰ دے دیا تھا، ان کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے کیونکہ آپ ان کے ٹکٹ پر آئے تھے، آپ لوٹے بن گئے ہیں۔ ایک بڑی ویڈیو بڑی وائرل ہے جو کہ لڑکا کہہ رہا ہے، بہت ہی سخت الفاظ ہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ایوب خان کو گرانے کے بعد تو یہ ایک دن کا خرچہ کتنا ہے، 200 کروڑ کی ایک دن کا خرچہ، یہ 200 کروڑ کی روزانہ کی بنیاد پہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور 5 سے 6 لاکھ بندے ان کے ساتھ ہیں، اور وہ خان ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص عمران خان ان کو یہاں پہ انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور ہمارے بڑے بھی چلے گئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم نے کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ اس نے راشد منہاس کا نام لیا، اس نے کہا ہم نے ایک 5 مرلے کا وہاں پہ پلاٹ لیا تھا، وہ ہماری امی کے نام پر تھا، ہماری والدہ کے نام پر تھا، اور اس کو ہم اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کو جا کے ہم لے سکیں۔ یہ غریب کا جو آپ نے یہ حال کر دیا گیا کہ کون ہے جو پھر عدالت میں اندر جائے گا؟ آپ نے غریب کو غربت کو غربت ایک ایسی نیچی سطح کے اندر جا چکے ہیں جہاں پہ ایک لوور کلاس وہ تو ویسے ہی ایک بٹھی کے اندر جل رہی ہے، اور آپ نے جو مڈل کلاس ہوتی تھی اس کو بھی آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے اس کو لوور کلاس کے اندر جائے۔ امیر کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، امیر کو کیا فرق پڑے گا، 2 یا 2 سے 4 وہ چیزیں مہنگی ہوگا، وہ خود اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی نہ کوئی پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ تو 1-2 روپے کسی نہ کسی چیز کے اندر، گلاس کے اندر، یا کسی موبائلز کے اندر کوئی کاروبار ہے یا کیمرے کا کاروبار ہے، وہ 2-4 پر بڑھا دے گا۔ اس سے فرق کیا پڑا؟ فرق تو مڈل کلاس کو پڑتا ہے یا پڑتا ہے جو لوور کلاس کو اندر۔ اگر ایک خوراک کے اوپر، ایک روٹی کے اوپر آپ 2 روپے بڑھا دیں، اگر آپ ایک روٹی 12 روپے کی ملے، کل کو وہ 15 روپے کی ملے، اگر ایک بندہ 3 روٹیاں کھانے والا ہے تو 10 روپے ڈائریکٹ بڑھ رہے ہیں۔ غریب کا آپ نے یہ حالات کر رہی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے کل اس نے کہا بات تو بڑی تھوڑی کی ہے کیپٹن صفدر صاحب نے، مگر وہ بڑی بات بہت ہی بات بھر کے، اس نے کہا بات تو حقیقت کریں گے، آئین، یہ بات تو آئین کی کرتے ہیں، قانون کی کریں گے، سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کیا لوگوں کی خدمت کرنے سے کیا ملا، کہ وہاں خدمت کرنے سے جہاں ان کو سیلوٹ ملے اور اسمبلیوں میں ملے، وہاں پہ لوگوں کو ٹکٹ بھی ملے اور عیاشیوں میں ملے اور سب چیزیں ملے، وہاں ہم لوگوں پہ انویسٹ کریں گے۔ ہم ان لوگوں پہ انویسٹ ہی نہیں کرتے جو کہ عوام کو کیا لینا ہے۔ صحیح بات تو انہوں نے بڑی کی ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، انہوں نے واقعی ایسی بات کر دی ہے کہ
ہم عوام پہ خرچ کریں کیا ملے گا؟ ووٹ ملے گا. ووٹ ملنے سے کیا ہوگا؟ اقتدار ہے, اقتدار سے کیا ملے گا کہ اگر ایک کیا مینیجر اس کی 1,88,000 تنخواہ ہے, اس سے کیا ملے گا؟ 88,000 سے 3-4 انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں, 5-6 ان کے جو ممبر ہے, فیملی ممبر ہیں, 3-4 ان کی پیٹرول گاڑیاں ہیں وہ جو سرکاری آ رہی ہیں. اس کے بعد ان کا کھانا بھی, ان کی فیملیز کو بھی پالنا, انہوں نے خود بھی پالنا, ان کے نوکر چاکر بھی ہیں, ان کی زمینیں بھی ہیں. یہ سب چیزیں 1,28,000 کے اندر کیا جائیں گے؟ ہم نے تو انویسٹ وہاں کرنا ہے جہاں پہ ہمیں سلوٹ ملے, جہاں پہ ہمیں اسمبلی ملے, بار اسمبلی ملے, بار قومی اسمبلی کا کارڈ ملے. اسد علی دور صاحب نے اپنے بلاگ کے اندر کہا کہ آپ کے اندر بدوق آ گیا, آپ کے اندر ہتھیار آ کے ہم نے عوام کو جانور بنا دیا ایک قسم کا, کہ ہم نے یہ قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ آئے ہوئے یہ الاسٹک کی شلواریں پہنے ہوئے گے, کل کو کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا ہم وہ الاسٹک چھین لیں گے. بہت ہی اچھی بات, بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ میں اس کی تازہ مثال آپ کی مثال دیتا ہوں, جو کہ یہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو اس پارلیمنٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ٹکٹ دیا ہے وہ اسمبلیوں نے دیا ہے. کون؟ یہ ایک میں آپ کو نام بتا دوں, چلیں مبارک زیب کا نام لے لیتا ہوں, یہ ٹکٹ پر آئے تھے نا. یہ تو بات ہے کہ عمران خان کے ٹکٹ پر آئے ہوئے تھے, چلیں وہ بعد میں لوٹا بن کے وہ ایک الگ سائڈ پہ ہے, وہ ایک الگ سائڈ پہ ہے کہ وہ بعد میں کیا کچھ کس کے ساتھ رل گئے ہیں, چلو وہ ایک الگ سائڈ پہ نہیں, لیکن بات تو انہوں نے اچھی کی ہے نا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب, اس کے بعد کنہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کے اندر نہیں, وہ خود یہ کہ نعیم الحسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جیتوایا تھا, ہمیں جتوایا گیا تھا. کون لوگ تھے؟ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے تو الاسٹک کی پارلیمنٹ, اسد علی تو بڑی نقشہ, بہت اچھا نقشہ کہتے ہیں اس کا. اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں میکسم گول کی ایک بہت بڑا انسان گزرا ہے, میں اس کی ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں. آزادی وہ ہے جو 5 منٹ کے اندر جس میں ننگا پیدا ہوا, روتا ہوا آیا, بغیر نام کے, بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی رجحان کے, بغیر کسی انسانی نفرت کے اندر. بڑی اچھی خوبصورت بات اس نے کہا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کسی اس کو ماں کا بھی پتہ نہیں ہوتا, باپ کو بھی کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک انسان کا حسین ترین ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان آتا ہے, نہ وہ کسی کا غلام ہوتا ہے, نہ وہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پاکستان کا آئین ہمیں اس بارے میں دیتا ہے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں, پاکستان اس کے اندر ریٹرنس ہمیں کیا دے رہا ہے, کیا اس کے اندر میکسم. بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ ایک بچہ ننگا پیدا ہوا بغیر نام کے, بغیر سب کے, اس کے اندر 7 چیزیں لگا دی گئیں, اس کو نام دے دے گا, اس کو انسانی نفرت کے اندر بھاگ دی گئی, غیبت سکھا دی گئی, حسد سکھا دی گئی, اور اس کے بعد اور کیا کیا چیزیں سکھا دی گئیں. اس کے اندر بڑی جو کل کی اہم خبر تھی وہ کل کی بشرا بیگم کے حوالے سے تھی. کل اس نے کہا, کل وہ بیگم بشرا بیگم رو پڑی تھی. انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کو اور مجھ سمیت ناانصافی ہو رہی ہے, انصاف تو ہے ہی نہیں. میرا کمبل ہے اور میرا سامان گاڑی کے اندر پڑا ہوا ہے اور میں دوبارہ جیل جانے کے اندر تیار ہوں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی نازک رشتہ ہوتا ہے. بشرا بیگم جیل کے اندر تھی نا, تو کم از کم اس کو یہ بھروسہ تھا کہ 2-4 قدم آگے جا کے میرا شوہر بیٹھا ہوا ہے, مراد عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو یہ تو تسلی ہوا کرتی تھی کہ نا بھائی میرا شوہر 2-4 قدم دور پہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ تسلی بھی تو ہے, وہ ٹھیک بھی ہے, اور کبھی کبھی ہماری ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. میں خود اگر اپنے گھر میں چلی جاتی ہوں تو میرا شوہر وہاں پہ اکیلا ہوتا ہے کہ یہ ایک نازک ہے, یہ ایک نازک رشتہ ہوتا ہے, یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو خود نبھا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. عمران خان کے بدولت بشرا بیگم کو ناانصافی طور پہ آپ نے ان کے ایک مینٹل سائیکل ڈسکس کرنے تھے. شرم ہی نہیں ہے آپ اس لوگوں کو اس طرح کا قانون بناتے ہوئے, اس طرح کا ایک الزام لگاتے ہوئے کہ کسی عورت پر ہم اس کا مینٹل, وہ ایک آپ کی سابقہ بیوی ہو, وہ اس طرح کی آپ کو شرم نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ پردہ رکھو, پردہ رکھو, کسی چیز کے بیوی ہو نا پردہ رکھو, راز رکھنے چاہیے. وہ تو کم از کم آپ کی بیوی تھی, آپ راز رکھتے ہیں. کم از کم یہ تو تسلی ہوا کرتی تھی کہ اس کا شوہر 2-4 قدم اس کے دور پہ بیٹھا ہوا ہے اور کبھی کبھی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو اس سے بڑی اور خوش دوسری کی بات کیا ہوگی کہ اس کا شوہر ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ریاست کونے کے اندر پڑا ہوا ہے, وہ ایک علیحدہ کونے کے اندر پڑی ہوئی ہے, دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت راہیں جدا کرنے. اور اس نے کل رو پڑی, اس نے کہا انصاف تو ہے ہی نہیں. کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بنانے کی ضرورت ہی کیوں پئی؟ آپ اتنی زیادہ ترمیمیں کر رہے ہیں, تو قومی اسمبلی کے اندر بل دھڑا دھڑ پیش کر رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے؟
آپ سپریم کورٹ کے اندر کیا کریں گے؟ آپ چیف جسٹس صاحب کو خود اپنے چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کا لگائیں گے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوگا وہ اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، اس کو نااہل قرار دیں گے؟ ہماری مرضی ہے کہ ہم فارم 47 کے اوپر حکومت بنا دیں گے، اور ہماری مرضی آئے گی تو ہم جس کو مرضی چاہیں گے قومی اسمبلی کے اندر لا کے بٹھا دیں گے۔ ہماری مرضی آئے گی کہ جس کو آرمی چیف بنا دیں گے، جس کو پرائم منسٹر بنائے گا۔ ہماری مرضی آئے گی کہ جہاں وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بن سکتا، ہماری مرضی آئے گی کہ ہم تمام وزیروں کو اپنی مرضی سے سپورٹ کریں گے۔ ہماری مرضی آئے گی کہ ہم ووٹ کے اندر ہم ووٹ کو اس دیں۔ ہماری مرضی آئے گی قاضی صاحب کوئی احتجاج کر لے اور اس کا مقدمہ درج کر لیں گے۔ ہماری مرضی آئے گی عائشہ شریف صاحب قتل ہوئے ہیں، ہم وہ ایک اپنا مقدمہ ان کی والدہ کا مقدمہ نہیں لگا سکیں۔ ہماری مرضی ہے ہم جس کو چاہے لوٹا بنا دیں گے۔ ہماری مرضی چاہے گی جس کو نااہلی طور پہ ہم قید کے اندر ڈال دیں گے۔ ہماری مرضی آئے گی کہ ہم کسی بندے کو اٹھا کے لے جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ انتظار حسین پچوجا صاحب واپس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون کرنے گا؟ چیف جسٹس پوچھنے والا ہوگا کیونکہ وہ ہماری مرضی سے آیا ہوا، کون پوچھے گا؟ کون ہے تو پھر عدالت میں جائے گا؟ پی ٹی آئی نے ثوابی کے اندر جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا اس کا مومنٹم بن پائے گا؟ یا اسے کیا وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے، کیا وہ اسلام آباد کے اندر کوچ کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ آنے والے ڈسکس کے اندر بہت ہی بھیانک صورتحال ہونے والی ہے۔ میں آپ کو آج سے بتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ ایسا بڑا ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا بڑا ہو گیا تو اس کے اثرات پاکستان کے عوام کے اندر بہت برے گئے۔ پاکستان کے ہر چیز کے جو ادارہ ہے وہ اب پاکستان کے عوام نے اداروں کو دوسرے لوگوں کو سر پہ یہاں پہ بٹھایا تھا، اس کو بدلے ٹرنس ان کا کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا تھا، دمار دھاڑ ملی تھی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھنا اور سب کو محمد صلی کا سلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔